जिंदान उस तरफ है उस्मान साहब। यहीं रुक जाइए, काफिर इंतजार कर रहे होंगे। आप वापस चले जाइए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये लगे कि आप अब भी उनके साथ हैं। जंग मुबारक हो भाइयों। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में उस्मान और उसके सिपाही एक गार के अंदर दाखिल हो गए थे। बुरहान कहता है तुर्गुत साहब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इतने सारे सिपाहियों के दरमियान अकेले हैं वो। तो उस्मान कहता है तुर्गुत साहब माहिर हैं अपने काम में, निडर सरदार हैं, कामयाब तो ज़रूर हो जाएंगे। सिपाहियों, पहले बच्चों को बचाना होगा हमें, उसके बाद हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। दूसरी तरफ तुर्गुत किले के एक कमरे में मौजूद था। फिर वो अपने ऊपर एक कपड़ा डालकर कमरे से बाहर आ जाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। तुर्गुत कुछ आगे बढ़ता है तो एक बाज़ंतीनी सिपाही उसके सामने आ जाता है। तो तुर्गुत उसकी गर्दन मरोड़ के उसे मार देता है और फिर उसकी लाश को एक तरफ छुपा देता है। फिर तुर्गुत थोड़ा आगे आता है तो एक और सिपाही चौकस खड़ा था। तुर्गुत पीछे से आके उस सिपाही को काबू करता है और उसका गला घोंट कर उसे भी मार देता है और फिर उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देता है। फिर तुर्गुत आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक तहखाने की तरफ पहुंच जाता है। थोड़ी देर में उसे तहखाने का रास्ता मिल जाता है तो तुर्गुत एक शमा जलाकर उस तहखाने के अंदर दाखिल हो जाता है। उधर उस्मान और उसके सिपाही भी किले की सुरंग से किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में तुर्गुत भी उनके पास आ जाता है। फिर तुर्गुत कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो उस्मान कहता है वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद तुर्गुत उस्मान और उसके सिपाहियों को लेकर किले के खुफिया दाखिली दरवाज़े की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो तहखाने का दरवाज़ा खोल के किले की इमारत में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तुर्गुत कहता है जिंदान इस तरफ है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान कहता है तुर्गुत साहब यहीं रुक जाइए, काफिर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप वापस चले जाइए, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें अब भी लगे कि आप उनके साथ हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है जंग मुबारक हो भाइयों। तो उस्मान कहता है शुक्रिया। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं जबकि तुर्गुत वापस मुड़ जाता है। उस्मान और उसके सिपाही किले में आगे बढ़ रहे थे कि इतने में उनका सामना कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों से हो जाता है। तो उस्मान और उसके सिपाही उनकी गर्दनें मरोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बच्चों को कैद करके रखा गया था, लेकिन वहां बच्चे मौजूद नहीं थे। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही काफ़ी हैरान होते हैं। इतने में दो बाज़ंतीनी सिपाही पीछे से आकर जेल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उस्मान और उसके सिपाही जेल में बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस्मान के कुछ सिपाही आकर उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं और जेल का दरवाज़ा खोल देते हैं। इस तरह उस्मान और उसके सिपाही जेल से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत किले के कमरे में दाखिल हो जाता है तो वहाँ गवर्नर पहले से मौजूद था। फिर गवर्नर तुर्गुत की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है मुझे पहले से मालूम था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही के इतने में एक मकाम पर पहुंचकर बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें दोनों जानिब से घेरे में ले लेते हैं। ये देखकर उस्मान कहता है हमारे आने का अगर पता चल गया तो इसका हिसाब भी फिर तुर्गुत साहब से लिया जाएगा। फिर बुरहान कहता है हुजूर यहाँ पर सिपाहियों की तादाद काफ़ी है। इसके बाद उस्मान ज़ोर से कहता है सिपाहियों
ترگت صاحب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف گورنر ترگت سے کہہ رہا تھا غداری کی قیمت چکانی ہوگی، تو ترگت کہتا ہے اگر میں تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تو اصل غداری تب ہوتی۔ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چل پایا گورنر، لومڑی کے خلاف تمام بھیڑیے متحد ہو کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں کچھ بازنطینی سپاہی دروازہ کھول کے کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر گورنر کہتا ہے تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے، تم صرف عثمان کے آنے تک زندہ رہ پاؤ تو یہی بہت ہے۔ اس کے بعد گورنر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں تم نے اس کا تعاقب کر کے اچھا کیا، میں جانتا ہوں کہ ترک ناقابل بھروسہ ہیں۔ دوسری طرف عثمان سپاہیوں سے لڑتے ہوئے ترگت کے کمرے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم آ گئے ترگت صاحب۔ یہ سن کر ترگت گورنر کو دھکا دے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور بازنطینی سپاہیوں سے لڑنے لگتا ہے۔ باہر عثمان اور اس کے سپاہی بھی بازنطینی سپاہیوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اتنے میں عثمان بھی کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت بھی عثمان کے پاس آ جاتا ہے۔ اتنے میں جرگتائی اور دوسرے سپاہی اندر آ کر عثمان کو کہتے ہیں حضور ہمیں واپس جانا ہوگا، یہاں خطرہ ہے۔ یہ سن کر عثمان اور ترگت پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ عثمان اور ترگت قلعے سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو بازنطینی سپاہی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد راہداری میں عثمان کے سپاہیوں اور بازنطینی سپاہیوں کا ایک بار پھر سامنا ہو جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے یاد رکھو میں واپس آؤں گا اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی سرنگ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جبکہ بازنطینی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو عثمان کے سپاہی سرنگ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور اس کے سپاہی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سرنگ میں پہنچ کر ترگت کہتا ہے ہم بچوں کو بازیاب نہیں کروا پائے عثمان صاحب، اب ہم کیا کریں گے؟ تو عثمان کہتا ہے عقل مند بچے ہیں، سراغ چھوڑ گئے ہیں اور انہیں جس جگہ لے جایا گیا ہے ہم بھی وہیں جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر جلدی قبیلے لوٹ جائیے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے جیسے آپ بہتر سمجھیں، لیکن مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان بہت اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں عثمان کا سپاہی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان صاحب ہم آپ کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ عثمان صاحب شیخ ادابالی آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو اگر آپ حکم دیں تو ہم بالا خاتون کو اغوا کر یہاں لے آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یہ سن کر عثمان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد کولو جائسر قلعے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں آقا یانیس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور وہ صوفیہ سے کہہ رہا تھا مجھے اپنے منصب سے پیار ہے، لیکن یہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہے یہ مجھے اس نے تھکا دیا ہے، اور اس سارے مقصد میں سب سے زیادہ تمہارا کام تھا بیٹی۔ یہ سنتے ہی صوفیہ تو ان کا ہاتھ چوم لیتی ہے اور پھر کہتی ہے بس ہمارے مقصد کی جیت ہو جائے بابا۔ اتنے میں یانیس کہتا ہے بغیر ہتھیار کے کائی قبیلے کو شکست دینے والی جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے علی شار صاحب، لہٰذا ہمیں لازمی اس کا اتحاد شامل کرنا پڑے گا۔ صوفیہ کہتی ہے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیے آقا، میں آپ کا اشارہ سمجھ چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ یانیس۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دندار وضو کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بیٹا اس کے ہاتھ میں پانی ڈال رہا تھا۔ اتنے میں دندار کہتا ہے میری یہی دعا ہے تمہارے لیے کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری ہی خدمت کرے۔ یہ سن کر بطول کہتا ہے شکریہ بابا جان، اللہ آپ کی حفاظت کرے،
پھر دندار اپنے سپاہی سے پوچھتا ہے کیا قبیلے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے سپاہی کوئی پریشانی نہیں ہے حضور، لیکن رات میں نے ایک خبر سنی ہے۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے تم الو کی طرح بیٹھے رہتے ہو لیکن تمہیں ساری خبر پتہ ہوتی ہیں، کیا بات ہے تمہاری؟ اب مجھے بتاؤ کہ کیا خبر ہے؟ یہ سنتے ہی سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب نے کل شیخ ادابالی کے پاس بالا خاتون کا ہاتھ مانگنے کے لیے سلجان خاتون کو بھیجا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ چونک جاتا ہے دندار کہ آخر عثمان یہ کیسے کر سکتا ہے۔ عثمان نے اس کے فیصلے کی مخالفت کی اور پھر بھی یہ بالا سے شادی کرنا چاہتا تھا اور یہ بالکل بھی شیخ ادابالی اور بالا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر دندار کہتا ہے اچھا، لیکن جواب کیا آیا؟ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی اور انکار کر دیا۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے اگر وہ اپنے چچا کے بجائے تائی جان کو بھیجے گا تو جواب تو نا میں ہی آئے گا نا۔ اب عثمان صرف افسوس ہی کرے گا۔ اتنے میں دندار کیا جو بھتیجا تھا وہ باہر سے کہتا ہے گندوز کیا میں اندر آ سکتا ہوں چچا جان؟ تو وہ کہتا ہے دندار آ جاؤ بھتیجے۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا گندوز اندر آ جاتا ہے۔ دندار کہتا ہے اتنی صبح صبح آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ یہ سن کر گندوز کہتا ہے میرے جو سپاہی سرحدی علاقے پر موجود ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جو شاید قلعہ قلعے کی طرف جا رہا ہے اور وہ نیکیا سے آیا ہے۔ پھر دندار کہتا ہے ایک کے بعد ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ہے کیا آخر؟ یہ تو پتہ چلے ہمیں۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے جو بھی چیز ہے وہ چھپا کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے وہ جنگ کا سامان منگوا رہے ہیں اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں بھتیجے۔ پھر اس گندوز کی بات سن کر گندوز کہتا ہے کیا آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ دندار کہتا ہے ہاں، یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے پر تلوار ہی تانا ہوا ہے۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے تو کیا آپ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دندار کہتا ہے ہاں، لیکن ابھی نہیں نہیں نہیں، ابھی بالکل نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے جو کافروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور ہم کبھی بھی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ جان جائیں گے کہ میں دندار ہوں اور جو کبھی بھی غلطی معاف نہیں کرتا ہے اور میں ان کا دشمن ہوں اور دشمن ہی رہوں گا۔ پھر دندار کہتا ہے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی اور عثمان کو قید کرنے کی اور اس پر بہتان لگانے کی قیمت وہ ضرور چکائیں گے، دیکھ لینا تم۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے گندوز کہ میں دندار کو بتا دیتا ہوں، وہ سپاہی تیار کرے گا۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عثمان کو بتانے کی، یہ کام میرا یہ بہادر بیٹا بطول کر لے گا، یہ بہت بہادر ہے ماشاءاللہ سے۔ طویل وقت سے ہم نے کافروں پر حملہ نہیں کیا ہے، اب تم جا کر انہیں دکھا دو کہ کائی قبیلے کا سردار کا بیٹا بطول بہت بڑا شیر ہے، سمجھ گئے ہو نا تم؟ یہ سن کر وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے اور پھر دندار کہتا ہے تم مال غنیمت ادھر لے کر آؤ گے تاکہ سب سرداران تمہیں دیکھ سکیں کہ تم کتنے زیادہ طاقتور ہو۔ پھر وہ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا بیٹا بطول۔ اور اب دندار بھی اپنے بیٹے بطول کا نام روشن کرنا چاہتا تھا
اور وہ چاہتا تھا کہ وہ قبیلے کی ذمہ داری اسی کو ہی سونپ دے، کیونکہ وہ عثمان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف شیخ ادابالی کہہ رہے تھے، میرے ساتھیوں، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قلعہ قلعے سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ہم ان سرزمینوں پر سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر ذوالفقار کہتا ہے، کیا ہم ہجرت کریں گے جناب؟ یہ سن کر شیخ ادابالی کہتے ہیں، نہیں ذوالفقار، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم یہاں آباد ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ ایک اور درویش کہتا ہے، ان سرحدوں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے، وہ ہمارے خلاف اتحاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں سستون کہتا ہے کہ وہ جو علی شار صاحب ہے وہ منگولوں کے ساتھ اتحاد میں ہے، وہ کونیا میں رہنے والا ہے، اور ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی میں دندار صاحب بالکل بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ہم عثمان صاحب کو، یہ سن کر شیخ ادابالی کہتے ہیں، میں نے عثمان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا، تو کیا تم لوگ گھبرا رہے ہو کہ ہم کیسے اتحاد کریں گے؟ تستن کہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، میری اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ نے مکمل کر دیا۔ پھر شیخ ادابالی کہتے ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا، اور ہم ہر صورت نئے بازار میں آباد ہو کر رہیں گے، اور جتنی طاقت ہم اتنے ہی مستحکم ہوں گے، اور ہم اپنی طاقت سے مومنین کی مدد کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں، پہلوان ذوالفقار، دگڑی، کونیا، علیہ جیسے پیغام بھیجے جائیں، ہر کوئی بیدار ہو جائے، ہمارے وہ دوست جن کے دلوں میں آہیکلی برادری کے لیے محبت ہے وہ ساتھ جائیں گے۔ اب ان سرزمینوں پر وقت آ گیا ہے جب ایمان کی نور بوئے جائیں گے۔ یہ سن کر درویش کہتے ہیں، جیسے آپ چاہیں ہمارے شیخ۔ یہ سن کر شیخ ادابالی خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سوٹ کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں وہ تاجر موجود تھا، اور وہ دراصل علی شار کا ہی بندہ تھا، اور علی شار بھی ادھر ہی موجود تھا۔ پھر علی شار ایک کپڑے کو دیکھ کر کہتا ہے، اس کپڑے کو دیکھ رہے ہو، اسے ریشم کہتے ہیں۔ نظام الدین کہتا ہے، یہ آپ پر جچے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، جانتے ہو کہ یہ کپڑا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، تم جانتے ہو نا؟ اور جانتے ہو تم نظام الدین؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے، نظام الدین، بالکل جناب، میں جانتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ علی شار یہ کہتا ہے اس کو، تو وہ نظام الدین کہتا ہے، آپ کی سرداری میں حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ جاتا ہے علی شار، اور وہ کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ نظام الدین کہتا ہے، آپ جب کونیا گئے تھے تو عثمان اور قلعہ قلعے کا مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگا۔ پھر وہ کہتا ہے علی شار، نظام الدین، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف معلومات ہوتی ہے؟ عثمان کا مقصد صوفیہ اور وہ کالانوس کو مارنا ہے۔ یہ سن کر نظام الدین کہتا ہے، لیکن وہ صوفیہ جناب، اس کا پیغام آیا ہے، وہ آپ سے آپ کی حویلی میں ملنا چاہتی ہے، شاید اسی مسئلے پر وہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ علی شار کہتا ہے، بہت اچھے، اس کو پیغام بھجوا دو کہ وہ یہاں آ سکتی ہے۔ یہ سن کر نظام الدین چل پڑتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے علی شار، ان خانوں بدوشوں کی وجہ سے مجھے نمکوں کی بو آ رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کھانا تیار کرو فوراً اور لے کر آؤ، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں سپاہی موجود تھے۔ اتنے میں بمسی بھی ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر بمسی کہتا ہے، عثمان بیٹے، تم اپنی محبت کی وجہ سے پریشان مت ہو۔ عثمان کہتا ہے، اس وقت محبت مسئلہ نہیں ہے بمسی صاحب۔ تو بمسی کہتا ہے، عثمان بیٹے، تو یہ مسئلہ اس سفید بال والے کو بتا دو۔ عثمان کہتا ہے، شیخ ادابالی مجھے مسترد کر چکے ہیں،
وہ مجھے اپنی بیٹی کے قابل نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے بیٹا شیخ ادابالی ایک اعلیٰ شخصیت ہیں اور ایک اعلیٰ شخصیت کا دوست بننا کافی مشکل ہوتا ہے عثمان بیٹا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی، بیٹا تم ہوشیار ہو جاؤ، یہ اداس ہونے کا وقت نہیں ہے۔ سنو، نیکیا سے ایک قافلہ کلو جائسر کی طرف جا رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں۔ بمسی کہتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن دندار صاحب نے قافلے پر حملہ کرنے کا کہا ہے اور پتہ ہے انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے بطول کو کرنے کا کہا ہے، وہ بطول کی رسیاں کھول دینا چاہتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے صحیح فیصلہ کیا ہے انہوں نے، انشاءاللہ بطول فتح یاب ہو کر لوٹے گا اور میں بڑی بہادری سے اس عالیشار کا سامنا کروں گا۔ اتنے میں بحران بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے عالیشار اپنے آدمیوں کے ساتھ دوبارہ سوگٹ آ گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے بہت شکریہ تمہارا۔ اتنے میں بحران کہتا ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے بھائی، شیخ ادابالی اپنے آدمیوں کے ساتھ نئے بازار میں آ گئے ہیں اور وہ وہاں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کا ایک سپاہی کہتا ہے حضور یہی صحیح وقت ہے، اپنے کالے کالے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان بھی مسکراتا ہے۔ یہ سن کر پھر عثمان کہتا ہے بحران عالیشار پر کڑی نظر رکھنا اور جو بھی کچھ مسئلہ ہو تو مجھے آ کر بتانا۔ پھر عثمان کی بات سن کر بحران کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی۔ پھر عثمان بمسی سے کہتا ہے بمسی صاحب میں نیا قبیلے سے جا رہا ہوں نئے بازار کی طرف، اب قبیلہ آپ کے حوالے ہے بمسی صاحب۔ بمسی کہتا ہے ٹھیک ہے عثمان بیٹا۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے ساتھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے اور پھر وہ تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور وہ قبیلے سے روانہ ہو رہے تھے۔ اور سلجان بھی عثمان کو اتنے غصے میں جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور آئی گل بھی سوچ رہی تھی کہ یہ آخر کہاں جا رہا ہے۔ اور پھر سلجان اتنے میں آئی گل کو کہتی ہے کیا بات ہے آئی گل، تمہارے قالین بہت مان رکھ رہے ہیں، تم اتنے گہرے رنگ کیوں استعمال کرتی ہو؟ تو اتنے میں وہ آ جاتی ہے، وہ جو کیا نام ہے اس کا، زورا، اور وہ کہتی ہے جس دن ہمارے قبیلے سے کالے بادل چھٹ جائیں گے اس دن ہمارے قالین بھی پھولوں کی طرح مہکنے لگیں گے۔ سلجان کہتی ہے کیا ہم تمہاری پیٹھ پر بوجھ ہیں زہرا، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو، صاف صاف کہو۔ زورا کہتی ہے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ ہی جو کہیں گی وہی صحیح ہوگا ہر دفعہ، مشکلات سے مطلب آپ نہیں تھیں سلجان خاتون، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ سلجان کہتی ہے پھر تمہارا کیا مطلب تھا زہرا، تمہارے کندھے پر کس کا بوجھ ہے؟ زورا کہتی ہے صرف میرے ہی کندھوں پر نہیں بلکہ پورے قبیلے پر، شیخ اداباری اور اس کی بیٹی بالا کا بوجھ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنے مسائل اور مشکلات آ رہی ہیں، یہ سب اسی کا کرتا دھرتا ہے۔ سلجان کہتی ہے وہ اللہ کا ولی ہمارے درمیان اختلافات کا باعث نہیں ہے زورا خاتون، بلکہ حقیقت میں یہ ہے جو تخت پر بیٹھ کر خود کو جن سمجھ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زورا کہتی ہے واہ واہ، عمر کے ساتھ آپ کی آنکھیں تو کمزور ہو ہی گئی ہیں لیکن آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ آپ روایات بھول کر اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھی ہیں۔ عثمان کے چچا کے ہونے کے باوجود آپ نے خود عثمان کا رشتہ مانگنا مناسب سمجھا، واہ بھائی واہ، اب تو ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا کہ انہوں نے تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا، کیونکہ عثمان کا چہرہ یہی بتا رہا تھا۔ سمندر کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے خود اس میں
ڈوبنا پڑتا ہے۔ سلجان کہتی ہے وہ سردار کا بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، اور میرا بیٹا مجھے جو بھی کہے گا وہ میں کروں گی، سمجھی تم زہرا خاتون؟ یہ سچ بات ہے کہ شیخ ادابالی راضی نہیں ہوئے ہیں اور میرا عثمان بہت دکھی ہے، لیکن بہادر اداسی میں جلتے ہیں اور محبت میں خوشی پاتے ہیں، اور میں اپنے بہادر کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا زہرا۔ پھر زہرا کہتی ہے افسوس ہوتا ہے اس کے بابا نے اتنی قربانیاں دیں اور وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے وہ کیوں؟ زہرا کہتی ہے وہ دن اور رات سڑی ہوئی دھوپ میں اس خاتون کے پیچھے دن رات بھاگ رہا ہے، اور اسی موقع پر جب وہ اپنی محبت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میرا بیٹا ادھر جنگ میں لڑ رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں صرف بہادر ہی اترتے ہیں، بزدل ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلجان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس نے عثمان کو بزدل کہا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو بطول تھا اس نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ جو قافلہ آ رہا تھا نیکیا سے ان سب کو مار ڈالا تھا، اور وہ قافلے کا سارا مال غنیمت حاصل کر لیا تھا۔ اتنے میں وہ آدمی کہتا ہے، صوفیہ کا کمانڈر ہی تھا یہ، وہ کہتا ہے تم نے جو کیا تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ یہ سن کر بطول اسے رکھ کر چماٹ مارتا ہے اور کہتا ہے تم نے جو کیا اب وہ بہت ہو چکا ہے، اب تم لوگوں کی موت کا وقت آ گیا ہے، اب ہم تمہارے قلعہ جوئسر قلعے میں گھسنے والے ہیں۔ پھر بطول کہتا ہے اب جا کر اپنے مالکان کو بتا لو کہ دندار صاحب کے بیٹے بطول نے تمہارا قافلے کو لوٹ لیا ہے اور سارا مال غنیمت خود حاصل کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مال گاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے جہاں پر سونا ہی سونا تھا، اور پھر وہ ایک ایک کر سونے کے صندوق کھولنے لگتا ہے، اور سونا دیکھ کر یہ بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا لالچی تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے سنو سپاہی، سارا سونا اور چاندی الگ الگ کر دو۔ سپاہی کہتا ہے جو آپ کا حکم بطول صاحب۔ پھر بطول کہتا ہے سپاہیوں ہم نے کافی وقت سے ان کافروں پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ہماری تلواریں دیکھ کر کانپ اٹھیں گے اور ہمارے غضب سے ڈریں گے، اور وہ اب سکون کا سانس نہیں لے پائیں گے، اب وہ ہم سے نہیں بچ پائیں گے، ہم موت کی طرح اچانک ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بطول سپاہی تلوار نکال لیتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر سارے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔